अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए तमाम लिंक्स पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लें। आज भी हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं, तीनों स्टोरीज़ बहुत ही हॉरर हैं। अगर आप लोग स्टोरीज़ को पसंद करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहली स्टोरी जो हमें नायाब ने इस्लामाबाद से भेजी है, दूसरी स्टोरी जो हमें साद ने कराची से भेजी है, और तीसरी स्टोरी जो कि हमें मुनीब ने शेखुपुरा से भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड है। अपनी आंखें बंद कर लें और इस स्टोरी को एंजॉय करें। ये स्टोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नायाब और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। रिसेंटली 1 मंथ हुआ है मुझे आपका सब्सक्राइबर बने हुए। मैं और मेरी मामा हम दोनों आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनते हैं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम भी अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करें। ये बात आज से कुछ साल पहले की है। मैं तब 12-13 साल की थी, ना समझ थी और काफ़ी छोटी थी। मैं, मेरी मामा और मेरी मामा की एक फ्रेंड जो मेरी आंटी लगती हैं, हम तीनों एक दम वाले बाबा जी के पास गए थे। मुझे नहीं याद वो दम किस लिए था और क्यों गए थे, लेकिन वो दिन का टाइम था, 12 से 1 बजे का। हम लोग टैक्सी पर बैठ के चले तो गए, वहाँ पर पहुँच गए। वो पहाड़ों के करीब कोई दम वाले बाबा जी थे। हम लोग उनसे जब फ्री हुए तो वापसी पर भी हम लोगों को टैक्सी पर आना था। आप यकीन करें वो दोपहर का टाइम था और 12-1 बजे का टाइम था। हमें वहाँ एक टैक्सी मिलती है और हम उस टैक्सी पर बैठ जाते हैं वापसी के लिए। मैं, मेरी मामा और उनकी फ्रेंड हम तीनों पीछे बैठे थे, दरमियान में मैं बैठी थी। मेरी मामा को अचानक कुछ महसूस हुआ जिसकी वजह से वो बहुत घबरा गई। मैं उनका मुंह देख रही, लेकिन मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था क्या बात है, क्या वजह है। अब मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ कि उनके साथ वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ। वो कहती हैं कि जब मैंने उस बंदे से बात की थी, टैक्सी वाले से, तो उसका मुंह बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों वाला साफ़ क्लियर मुंह था। लेकिन जब मैं पीछे बैठ चुकी थी तो मैंने शीशे में जब उस बंदे का मुंह देखा तो उसका सारा मुंह एक तरफ से खाया हुआ था, जला हुआ था, कटा हुआ था, आधा हिस्सा ही गायब था। और जब मैं अंदर से उसको देखती थी अपनी रियल आंखों से तो वो बिल्कुल ठीक था, उसका मुंह भी बिल्कुल ठीक था, बातें भी ठीक से कर रहा था। लेकिन जब भी मैं उसको शीशे में देखती थी, शीशे में उसका मुंह खाया हुआ नज़र आ रहा था, जला हुआ, और अजीबोगरीब सा मुंह था उसका। मैं बहुत घबरा गई और बहुत डर गई। मैंने अपनी सहेली से कहा उसके कान में कि शीशे में इस बंदे का मुंह देखो, और जब उसने देखा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। तो मैंने उसे कहा कि कोई रिएक्ट मत करना, हम लोगों की जान ख़तरे में हो सकती है, कुछ करके इसको रोकते हैं कहीं पे और इसकी गाड़ी से निकलते हैं। काफ़ी देर हम लोग उसके साथ सफ़र करते रहे। आधा घंटा सफ़र करने के बाद अभी भी हमारा बहुत सफ़र रहता था। मेरी मामा ने काफ़ी स्टॉप पहले उसको एक जगह पर रोक दिया, कहा भाई साहब यहीं उतार दें हमें, हमने यहीं उतरना है। मामा उतरती हैं, मैं भी उतरती हूँ, उनकी फ्रेंड भी उतरती हैं, और वो उससे जाके बात नहीं करती, कुछ नहीं कहती, बस अपने पर्स से किराया निकाल के उसके ड्राइविंग सीट के साथ जो दूसरी सीट है उसी के अंदर बस फेंक देती हैं, और हम लोग आगे चलने लगते हैं। अब वो गाड़ी हमारी पिछली साइड पे थी। थोड़ा सा आगे चलकर हम लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं, एहसन भाई वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती, ना पीछे कोई रोड था कि हमें नज़र आए कि गाड़ी मुड़कर चली गई है, ना आगे हमें क्रॉस करके गए हैं। वो गाड़ी बिल्कुल वहाँ से गायब हो गई। अल्लाह जाने वो आसमान में उड़ गई हो या उसे ज़मीन निगल गई या वो कहाँ गई, क्योंकि दूर दूर तक सब क्लियर नज़र आ रहा था। कोई अगर जाए वहाँ से 5 मिनट बाद भी अगर उसको देखे ना तो नज़र आ जाता, लेकिन हमें वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आई। घर आकर मेरी मामा ने जब मुझे ये बात बताई तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हम कैसी चीज़ के साथ सफ़र कर रहे थे। वो भी दिन के टाइम। बहुत खौफ था हमें, काफ़ी दिन तक हम लोग बहुत खौफ में रहे। फिर कुछ दिन बाद हम लोग उस बाबा जी के पास फिर दम करवाने गए थे, तो मेरी मामा ने उनसे भी जिक्र कर लिया कि उस दिन जब हम आए थे और जाते वक्त हमारे साथ कुछ ऐसा ये सब कुछ हुआ। तो बाबा जी ने बड़ी तफसील से बात सुनी। सब सुनकर उन्होंने कहा कि वो कोई मखलूक दूसरी थी, वो कोई जन्नात थे जो तुम्हारे पीछे यहीं से लगे, मेरे इधर आसपास से, इसी इलाके से, और शायद वो तुम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता था। तुम लोगों ने अच्छा किया कि रास्ते में उतर के उसको वहाँ से भेज दिया और वहाँ से चला गया, आगे जाके कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद से एहसन भाई हम लोगों को बड़ा खौफ रहा है, और हम लोगों ने कभी भी टैक्सी पे उस साइड पे दोबारा से सफ़र नहीं किया किसी के साथ। और हम लोगों को आज तक ये कहानी याद है, मैं और मामा अक्सर जिक्र करते हैं, तो हमने सोचा आपकी स्टोरी में भी ये ऐड करवा दें। तो बहुत शुक्रिया नायाब, आपकी स्टोरी मज़े की थी।
امید کرتا ہوں لسنرز کو بھی پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام سعد ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ریسنٹلی کچھ سال پہلے ہم لوگ ایک ٹرپ پہ گئے تھے حیدرآباد، جس میں میرے 2 بڑے بھائی اور ہمارا ایک کزن شامل تھا، اور ساتھ میں ہمارا ایک ڈرائیور تھا جو ہماری گاڑی ڈرائیو کرتا ہے۔ ہم لوگ حیدرآباد اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے تھے، کچھ فاتحہ خوانی بھی کرنی تھی اور کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ تو ہم لوگوں کو صبح نکلے اور دوپہر ہو گئی تھی پہنچتے پہنچتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ وقت گزارا اور جب ہم شام کو واپس نکلے تو مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے جب نکلے تو ہمارا جو ڈرائیور تھا بالکل نارمل انسان تھا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ہمیں کچھ الگ نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ تو جب ہم لوگ کافی آگے نکل آئے حیدرآباد سے آگے نکلنے کے بعد ایک ہائی وے آتا ہے جو کافی لمبا ہائی وے ہے، اس کے دونوں طرف جنگل ہے، ایک سائڈ پہ جنگل ہے اور ایک سائڈ پہ شاید کھلے کھیت ہیں، اور اس کے بعد پھر بالکل سیدھی روڈ ہے ہائی وے کی جو سیدھا کراچی کو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ وہاں سے مغرب کے ٹائم نکلے اور اندھیرا ہو چکا تھا کیونکہ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ہم لوگ کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دور نکلے ہوں گے حیدرآباد سے، کراچی میں بھی کافی ٹائم تھا کہ ہائی وے کے اطراف میں ایک جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل شروع ہوتا ہے تو ہمارا جو ڈرائیور تھا پہلے تو ہمارے ساتھ وہ اچھی خاصی باتیں کر رہا تھا، بات چیت کرتے ہوئے، ہنسی مذاق چل رہی تھی اور ہر طرح سے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ڈرائیور سمجھا ہی نہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح سے ہے۔ ہم لوگ بڑا حیران تھے کہ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا، یہ تو بالکل خاموش ہے، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو میرے بڑے بھائی بھی اس کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں بول رہے، ہم تم سے کب سے بات کر رہے ہیں، تم کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ اچانک سے وہ ایک جگہ پہ گاڑی روک دیتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں ذرا باتھ روم کے لیے ہلکا ہو کر آتا ہوں۔ ہمیں لگا ٹھیک ہے، ایک نارمل بات تھی ہمارے لیے۔ وہ گاڑی سائڈ پہ لگاتا ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہائی وے سے نیچے اتر رہی تھی جنگل والی سائڈ پہ، وہ نیچے اتر کے گیا، موبائل کی ٹارچ لے کر گیا۔ لیکن 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جب گزر گئے تو ہمیں بڑی پریشانی ہونے لگی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ جب وہ نہیں آتا تو ہم چاروں گاڑی سے نیچے اتر کے اسے ادھر ادھر ہر اطراف دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کہاں گیا آخر۔ ہم لوگ یہاں وہاں دائیں بائیں سب طرف دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد میرا بھائی کہتے ہیں کہ گاڑی کو لاک کرو، تو ہم لوگ ذرا نیچے سے ہو کے سارے دیکھ کے آتے ہیں۔ تو ہمارا ڈرائیور جو تھا وہ تو چلا گیا تھا، چابیاں بھی ہمارے پاس ہی تھی، تو ہم لوگ گاڑی کو خود ہی لاک کرتے ہیں اور نیچے کی طرف اسے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ ہر طرف آوازیں لگاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب تھوڑا آگے جا کے مزید دیکھنا چاہیے، کہیں وہ کسی خطرے میں تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ کوئی جنگلاتی جانور بھی ہو سکتے ہیں یا جنگلات ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے جب آگے جاتے ہیں تو ہمیں ایک اس کی چیخ کی آواز آتی ہے، بڑی اونچی چیخ کی آواز تھی۔ ہم لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی غار بھی جا رہی ہوتی ہے پتھر کی، اللہ جانے وہ غار کس چیز کی تھی، لیکن اس کے باہر ایک درخت تھا اور وہ اس کے نیچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے ہل رہا تھا، جیسے عموماً بچے سپارہ پڑھتے وقت ہلتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے وقت ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ کچھ اس طرح سے کر رہا تھا۔ اور جب ہم نے اس کو آواز دی وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا اور کچھ غرانے والی آوازیں نکالنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی بڑھتی گئی اور ہمیں خوف آنے لگ گیا تھا اس جگہ سے اور اس کی آوازوں سے، اور وہ جنگل میں ادھر ادھر بھاگی جا رہا، کبھی اس درخت کے اطراف بھاگے، کبھی اس غار کے اطراف بھاگے، لیکن وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف میں آ گئے تھے کہ یہ آخر چل کیا رہا ہے۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا، گول گول گھومتا رہا، اور اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی احسن بھائی شاید کوئی جانور بھی اتنا تیز نہ بھاگے۔ بڑے بڑے چکر وہ سیکنڈز میں کلیئر کر رہا تھا، اتنے بڑے بڑے لیپ لے رہا تھا کہ ہم لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئی، یہ کر کیا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ہر طرح سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کون ہو، اس کے اندر کیا چیز ہے، اگر کسی چیز کی حاضری ہے تو ہمیں بتاؤ، کچھ مدد چاہیے تو ہمیں بتاؤ، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو۔ اور وہ آگے سے صرف وہی غرانے کی آوازیں نکال رہا تھا۔ آخر کار کافی چکر لگانے کے بعد وہ تھک کے شاید ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھ کے سانس لینے لگا اور اس کے سانس میں بھی وہ غرانے والی آوازیں آ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ڈرائیور ہے، یہ وہی ہمارا بھائی ہے جو کچھ دیر پہلے تک ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگوں کو جو بھی پڑھائی آتی تھی ہم نے پڑھائی کی کوشش کی، وہاں پہ اس کے اوپر پڑھنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ ڈر کی وجہ سے اس کے نزدیک نہیں جا رہے تھے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے یا مار نہ دے۔ جس حساب سے ہم اس کی انرجی دیکھ رہے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی اتنی طاقت آ چکی ہے کہ ہمیں بھی اٹھا کے پھینک سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ تو میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے اور کافی علم رکھتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آگے جا کے کچھ کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اور زیادہ غرانے لگتا ہے،
لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے تھوڑا اور آگے جاتے ہیں اور اس کو جب پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں آ جاؤ. ہم لوگ بھی ہمت کر کے جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو پکڑ لیتے ہیں. احسن بھائی اس کی جو چیخیں نکل رہی تھی نا وہ کوئی اور ہی آواز میں چیخیں تھی. اللہ معاف کرے کہ ہمارے جیسے کان کے پردے پھٹ جائیں گے وہ ایسی آوازیں ہو رہا تھا. ہم اسے زبردستی اٹھا کر گاڑی کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا اور ہم 4 تھے اور اس کے اندر اتنی طاقت تھی ہم لوگوں کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی مشکلات درپیش آئی ہیں اس کو وہاں سے لے کر گاڑی تک پہنچانے میں. بالآخر ہم اسے گاڑی تک لے آتے ہیں, اسے گاڑی میں پیچھے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہم باندھ دیتے ہیں کیونکہ وہ چیز جو بھی تھی وہ مسلسل اس کے اثرات میں تھی. سارا رستہ کراچی جاتے ہوئے وہ بندہ بیچ میں چیختا رہا, چلاتا رہا, پھر نارمل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے کھولو, مجھے کیوں باندھا ہوا ہے. لیکن بڑے بھائی نے کہا تھا کہ یہ روپ اختیار کر سکتا ہے نارمل میں بھی دوبارہ سے, تو اس کی بات نہیں مانی, کراچی جا کر اسے کھولیں گے. اور وہ کوئی مسلسل جتنا بھی سفر تھا وہ اسی طرح کرتا رہا, اپنی باتیں بدلتا رہا, شور ڈالتا رہا. ہمیں دھمکیاں تک دی اس نے کہ تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور کبھی اس کی آواز میں لڑکی والا وہ آ جاتا تھا, کہتا تھا جیسے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. مختلف طرح سے وہ روتا تھا, ہنستا تھا, عجیب عجیب باتیں کرتا تھا, کسی اور زبان میں کوئی آواز نکالتا تھا. احسن بھائی ہم 2 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور 2 آگے گاڑی چلا رہے تھے. احسن بھائی ہماری گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے اس کو کسی نے دبایا ہوا ہو, جیسے کسی نے اس کو پش کیا ہو, اتنا جیسے اس کے اوپر وزن ہو کہ وہ چل ہی نہ رہی ہو. جبکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس ریوو ڈالا تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ 4x4 ڈالا اور وہ بھی نیا کتنا پاورفل ہوتا ہے. ہم دونوں نے پیچھے سے اس کو پکڑا ہوا تھا, میرے ایک بھائی آگے تھے اور ایک گاڑی چلا رہے تھے. جس طرح میں نے اور میرے کزن نے پیچھے سے اس کو پکڑا ہوا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں کہ ہماری کتنی طاقت لگ رہی تھی. کچھ دیر بعد جب ہم کراچی پہنچے تو پہلے ہم ہاسپٹل گئے, ہسپتال لے کر گئے, تو پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کیس ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کوئی اور روحانی معاملہ ہے, ان کو آپ کسی مولوی یا عالم کے پاس لے کے جائیں. تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کے ایک استاد محترم ہے, کافی بزرگ بابا جی ہیں, ہم ان کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں. وہ بابا جی اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور علاج کرنے کے ساتھ ہی وہ جو بھی چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بابا جی کے ساتھ براہ راست اب رابطے میں آ جاتی ہے. بابا جی علاج کے دوران اس سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو اور اس کی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے, کیا اس نے تیرا بگاڑا ہے جو تو اس کا یہ حشر کر رہی ہے. تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ کہتی ہے کہ یہ جہاں آیا تھا فوتکی والی جگہ پہ, جہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم حیدرآباد ایک فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے ایک جگہ پر, یہ وہاں پہ آیا تھا. وہاں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ تھا خالی جہاں بیٹھ کے اس نے سسو کیا تھا, یہ ہلکا ہوا تھا. وہاں ہمارے بچے تھے اور اس نے ہمارے بچوں کے اوپر کیا ہے اور ہم لوگوں کو اس نے بڑا غصہ دلایا اور بڑا دکھ پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے اس کو سزا تو ملے گی. تو بابا جی نے کہا کہ تم کوئی ہرجانہ بتا دو, سزا تم اب اس کو کیا دو گے, وہ انسان ہے, اسے تو نہیں پتہ وہاں پہ کیا تھا کیا نہیں, اس نے گندگی دے کے وہاں پہ کر دیا ہے, تو اب تم اس سے کیا نکالنا چاہتے ہو. تو وہ جنات کہتا ہے کہ ہم اسے تکلیف پہنچائیں گے, جو بھی تھا اسے دیکھنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے تھا یہاں پہ کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے. تو بابا جی اسے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اشرف المخلوقات ہے, اسے نہیں پتہ یہاں پہ کیا تھا کیا نہیں, لیکن تم لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا انسانوں کا, تم ہٹ سکتے تھے وہاں سے, ہٹا سکتے تھے. اگر تو تمہاری یہی ضد ہے کہ تم نے بدلہ لینا ہے تو میں تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ پھر تم خود پچھتاؤ گے کہ تم نے غلط کیا ہے بہت زیادہ. تو تمہارے پاس فیصلہ ہے کہ تم نے اپنا بدلہ لینا ہے یا میں تمہارا حساب کتاب کروں. تو وہ جو بھی اس کے اندر چیز مخلوق تھی اس نے بابا جی کو کہا ٹھیک ہے اس کو آپ سمجھا دیں کہ اگلی دفعہ خیال کرے, اس دفعہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کچھ بابا جی دم درود کرتے ہیں, ان کو کچھ پانی پلاتے ہیں اور کچھ اس کی سر پہ مالش وغیرہ کر کے پڑھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے. پہلے اس کا جسم بہت دکھ رہا تھا اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا جسم بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کبھی بھی اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور ہم لوگ بھی ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں ایسے کے لیے, اور میں کہوں گا آپ سب بھی احتیاط کریں, کہیں بھی آتے جاتے کسی بھی جگہ ایسے نہ بیٹھ جایا کریں. تو یہ میری ایک کہانی تھی, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی, امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو پسند آئے گی. بڑھتے ہیں ہماری اپنی آج کی تیسری سٹوری کی طرف. السلام علیکم, میرا نام منیب ہے اور میں شیخو پورہ سے ہوں. میں آپ کا تب سے سبسکرائبر ہوں جب آپ کے 200 سبسکرائب تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کے 199 سبسکرائب تھے اور میں نے سبسکرائب کر کے 200 پورے کیے تھے. تو میں تب سے آپ کو سن رہا ہوں اور آپ کی سٹوریز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کا اصل واقعہ ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ پچھلے سال پیش آیا. ہم لوگ شیخو پورہ کے بہت جانے مانے گھروں میں سے رہنے والے ہیں. ہمارا جو قبیلہ ہے, ہمارا پورا خاندان ہے, وہ بہت مشہور ہے شیخو پورہ کا. تو میں اپنا نام نہیں لینا چاہوں گا خاندان کا کہ میں کس خاندان سے ہوں, بس میں نے صرف اپنا نام ظاہر کرنا تھا. اور میری کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں پہ انڈسٹریز ہیں, کافی ہماری فیکٹریز ہیں جہاں پہ کافی سارے کیمیکلز اور انڈسٹریل میٹیریل تیار ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میری ایج 25 سال ہے. میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے آپ یقین مانیں کہ میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور میں
ابھی بھی اس چیز سے اتنا ڈر رہا ہوں، وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ بات پچھلے سال کی ہے، ہماری ایک انڈسٹری نئی نئی بن رہی تھی۔ اکثر رات کو میں وہاں پہ رک جاتا تھا کیونکہ میں گیمز وغیرہ گھر میں بہت کھیلتا تھا اور ساری رات جاگتا تھا، تو اکثر اوقات میں اس فیکٹری میں بھی رات کو چلا جایا کرتا تھا اور وہاں ساری رات بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا، اور کئی بار اپنے چاچا جی سے گپ شپ بھی لگاتا تھا جو کہ چوکی دار تھے۔ وہ تھے تو ہمارے گاؤں کے، لیکن وہ ہمارے بہت قریبی تھے، تو اکثر ان کے ساتھ گپ شپ میں کافی اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن زیادہ تر میرا گیم میں ہی وقت گزرتا تھا اور صبح ہو جاتی تھی۔ اب جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن بھی میں وہیں پہ رکا ہوا تھا، اور جو ہمارے چوکی دار چاچا جی ہیں انہیں گھر کی کوئی ایمرجنسی تھی جس وجہ سے وہ جلدی چلے گئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اندر سے سب دروازے پکے بند کر لینا، آج رات کو میں وہاں نہیں ہوں گا۔ تو میں ایسا ہی کرتا ہوں، رات کے 11 بجے میں سارے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور فیکٹری کے اندر جا کے جو روم ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا رہنے کے لیے، سونے کے لیے، میں وہاں جا کے گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس رات بہت بارش ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی مستی کر رہا تھا، مجھ سے صحیح گیم بھی نہیں کھیلی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ غصے میں بھی تھا انٹرنیٹ والوں پر کہ کیا مسئلہ ہے، تم لوگوں کا نیٹ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بارش ہی کچھ اتنی تیز تھی جس کی وجہ سے انٹرنیٹ میں مسئلہ آ رہا تھا۔ اب میں بیٹھ کے ایک مووی پلے کر لیتا ہوں اور مووی دیکھنے لگتا ہوں، کیونکہ میرا نیٹ چلنے کی وجہ سے گیم تو میں کھیل نہیں پا رہا تھا، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ مووی انجوائے کروں۔ مووی دیکھتے دیکھتے اچانک رات کو لائٹ چلی جاتی ہے۔ اب مجھے اور غصہ آنے لگا کہ اب تھوڑی بہت جو نیٹ آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا ہے اور فلم بھی بند ہو گئی ہے، تو اب مجھے غصہ اتنا آنے لگا اور میں موبائل سائڈ پہ رکھ کے لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا شاید ابھی لائٹ آ جائے۔ احسن بھائی، میں ابھی کچھ خیالوں میں ہی گم تھا، کچھ سوچ رہا تھا کہ مجھے باہر والے روم سے ایک آواز آتی ہے۔ وہاں پہ ہمارا کچھ سامان پڑا ہوا تھا جو کہ ابھی اس فیکٹری میں لگنا تھا، جیسے کہ ٹائل کے اوپر کسی نے کوئی لوہے کی چیز پھینکی ہو، اور وہ آواز اتنی کلیئر تھی کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے ٹائل کے اوپر کسی نے کوئی لوہے کی چیز ماری ہو، کیونکہ اس کمرے میں بہت ماربل پڑا تھا جو کہ اس پوری فیکٹری میں ابھی لگنا باقی تھا۔ میں اٹھ کر جا کر دیکھتا ہوں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، پھر میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹتا ہوں اور مجھے پھر تھوڑی دیر بعد کچھ سنسناہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے کہ زمین پہ پڑے ہوئے ماربل کو کوئی گھسیٹ رہا ہو، کیونکہ فیکٹری اتنی بڑی تھی اس کے اندر کوئی ہلکی سی سانس بھی لیتا تھا تو آواز گونجتی تھی، اور یہ دن بھی سردیوں کے تھے، تو بارش کی وجہ سے بہت ٹھنڈ تھی اور مجھے بار بار اٹھنے میں بھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ کوئی بلی ہے یا چوہا ہے جو اس طرح سے کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن اب جو دوسری دفعہ آواز آئی ہے ٹائل گھسیٹنے کی، تو اب جب میں اٹھ کے اس کمرے میں گیا تو میں اپنے اس کمرے سے باہر نکلا ہوں، ابھی تک وہ آواز آ رہی تھی، اور جب میں اس کمرے تک پہنچا اس کا دروازہ نہیں لگا تھا، ابھی صرف اندھیرا اندر نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر موبائل کی ٹارچ مارتا ہوں تو ایک ٹائل کا پیس ان ٹائلوں کے حصے سے تھوڑا سا اس طرف آ کے پڑا ہوا تھا دروازے والی طرف، جو کہ ابھی میں 5 منٹ پہلے دیکھ کر گیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میرے دل کو بڑا زور کا جھٹکا لگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائل وہاں پہ پڑی تھی، یہ ٹائل اتنی بھاری ہے کہ اسے تو بلی بھی نہیں گھسیٹ سکتی۔ احسن بھائی، بارش اتنی تیز ہو رہی تھی اور میرا گھر بھی تھوڑا دور تھا۔ جب میں نے چیک کیا کال کرنے کے لیے تو میرے موبائل کی بیٹری بالکل اینڈ ہو چکی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کال کرنے کی کوشش کی، کسی نے میری کال ہی نہیں رات کو اٹھائی۔ یہ 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا، اور یقین کریں کہ میرا گھر کم از کم کوئی 40 منٹ کے فاصلے پہ تھا اس فیکٹری سے، اور رات کو وہاں سے کوئی گاڑی نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں جاتا۔ بائک میں لے کر آیا ہوا تھا جو کہ چاچا جی لے گئے تھے۔ اب میرے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ایک یہی راستہ تھا کہ میں ٹیلی فون کروں۔ میں ان چاچا جی کو ٹیلی فون کرتا ہوں، وہ بھی نہیں میری کال اٹھاتے۔ میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب میں کروں تو کیا کروں، یہاں پہ تو کچھ مسئلے مسائل ہو رہی ہیں۔ میں اپنے روم میں واپس آ جاتا ہوں اور اپنے دروازہ بند کر لیتا ہوں۔ آپ یقین کریں وہ دروازہ ایسا تھا کہ کوئی بچہ بھی آ کے اگر ہاتھ لگاتا نا تو وہ دروازہ کھل جانا تھا، کیونکہ اس کا لاک نہیں تھا نہ کنڈی تھی، ایسے ہی بس بند ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور اندر ٹارچ آن کر کے بیٹھ گیا، اور مجھ سے جتنی پڑھائی ہوتی تھی میں کر رہا تھا۔ کافی دیر میں پڑھتا رہا اور پھر کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کے بعد میرا دل تھوڑا سا نا مطمئن ہو گیا کہ شاید میرا وہم تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں تو ہوتا تو ابھی تک اور آوازیں آ جاتی۔ اب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں تھوڑا نارمل جب ہوا تو لائٹ بھی آ گئی۔ لائٹ آ گئی تو میں نے چیک کیا، انٹرنیٹ آیا، لیکن اب انٹرنیٹ ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ہلکا ہلکا آ رہا تھا لیکن اب آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو کم از کم لائٹ تو آئی ہے۔ اب میں بیٹھا ہوا کمرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کب آئے گا۔ میرے دماغ سے وہ حصہ بالکل نکل گیا تھا، کیونکہ مجھے اب یہ تھی کہ لائٹ آ گئی ہے اور اب میں صرف گیم کھیلوں گا۔ حسن بھائی، اتنی دیر میں اچانک سے اسی کمرے سے اتنی زور کی آوازیں آئی ہیں کہ میرا دل جیسے باہر نکل آئے گا۔ اف خدایا، میں اس کمرے کی طرف بھاگ کے گیا ہوں اور دیکھا ٹارچ آن کر کے 8 سے 10 بلاک ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آپ یقین کریں ان بلاکوں کو توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے 4x4 کے بلاک تھے، ان کو ہتھوڑے سے توڑیں تو شاید ٹوٹے، ہاتھوں سے تو توڑنا ناممکن سا تھا، اور وہ پہلے سے زمین پہ پڑے ہوئے تھے تو انہیں اٹھانا تو ایک نامناسب سی بات تھی کہ کوئی اٹھا سکتا ہے انہیں۔
میں وہاں سے دوڑ لگا کر باہر گیٹ کی طرف جاتا ہوں۔ احسن بھائی وہ الیکٹرک گیٹ تھے جو کہ بجلی سے بند اور بجلی سے کھلتے تھے، ان کا سوئچ اندر تھا۔ آپ یقین کریں میں گیٹ کے پاس آ گیا تھا، لیکن اب مجھے یہ تھا کہ سوئچ آن کرنے کے لیے مجھے واپس اندر جانا تھا۔ او میرے خدایا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب میں باہر صحن میں ہوں، بارش ہو رہی ہے، کھلا پانی میرے اوپر، میں گیلا ہو رہا ہوں، لیکن میرے پاس واپس ہمت نہیں تھی اندر کمروں میں جانے کے لیے۔ اتنے میں دوبارہ لائٹ چلی جاتی ہے۔ اب تو مجھے دور سے وہ کمرے دیکھ کے جو خوف آ رہا تھا احسن بھائی، آپ یقین کریں میں کہہ رہا تھا کہ بس مجھے یہاں سے کوئی نکال لے، میرے باپ کی توبہ کہ میں یہاں پہ دوبارہ کبھی آؤں۔ اور میں باہر یہی دیکھ رہا تھا کہ کوئی ابھی گاڑی گزرے یا کوئی بھی گزرے تو میں شور مچا کے کسی کو یہاں بلا لوں کسی طرح۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو میں ٹاپ بھی نہیں سکتا تھا، الیکٹرک گیٹ تھا، کھولنے کے لیے ہمت چاہیے تھی کہ میں اندر جا کے سوئچ آن کروں، تو میں بہت بے بس اور لاچار تھا۔ احسن بھائی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب وہ آوازیں بہت زیادہ بڑھ گئی نا اندر سے، تو میں لیفٹ سائڈ پہ بھاگتا ہوں جس طرف ہماری سیڑھیاں تھی چھت کی، وہ کھلے میں ہی تھی۔ میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے چھت پہ چلا جاتا ہوں۔ اب نیچے سے مسلسل وہ آوازیں آ رہی ہیں، اب چھت پہ آگے مجھے روڈ بھی نظر آ رہا ہے اور دائیں بائیں ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے دور سے نا ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی ہے جو کہ کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، اور شاید وہ ہمارے گاؤں کا ہی کوئی بندہ تھا۔ میں ہمت کر کے چھت سے پیچھے کھیت میں جمپ لگاتا ہوں جو کہ شاید 1 منزلہ فاصلہ تھا۔ اب میں اس کھیت میں جمپ تو لگا دیتا ہوں، اور مجھے کافی زیادہ مطلب کہ درد بھی ہوتا ہے جسامت میں، اور 2-4 دن تک میں اس درد کو سہتا ہوں، لیکن میں نیچے گر کے اس بندے تک پہنچ جاتا ہوں جو کہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ میرے گاؤں کا ہی ہوتا ہے، میرے محلے کا، مجھے بڑے اچھے سے جانتا ہے اور میں بھی اس کو جانتا ہوں۔ میں اسے یہ سارا واقعہ بتاتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ منیب کیا مسئلہ ہے، پنجابی میں کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، تو اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں اسے سارا واقعہ سارا ماجرا بتاتا ہوں، اور وہ مجھے بٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو اتنی رات کو آدھی رات کو یہاں سے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میرے کوئی مہمان آیا ہوا تھا تو میں اسے باہر اڈے تک اتارنے گیا تھا، تو اب میں اس کو چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں۔ تو وہ مجھے گھر لے آتا ہے، گھر آ کے میں اپنے والد صاحب کو سب کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ اگلے دن صبح سارے گھر والے میرے ساتھ آتے ہیں، چوکیدار بابا آتے ہیں۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹائلیں کچھ ٹوٹی پڑی ہیں، کچھ وہاں پہ برتن گرے پڑے ہیں، اور کچھ مطلب کمرے میں نظام درم برہم ہوا پڑا ہے جہاں پہ میں لیٹا ہوا تھا۔ تو سب بڑا حیران ہوتے ہیں اور چونک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ادھر ایک قرآن خوانی کرواتے ہیں، ایک دعا کرواتے ہیں، ایک ختم قرآن کرواتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی اثرات ہیں وہ نکل جائیں، اور ہم اپنے ایک پیر و مرشد بابا جی کو بھی بلاتے ہیں جو یہاں پہ آ کے سب چیک کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی چیز ہے تو صحیح، لیکن اس وقت موجود نہیں ہے، شاید اس کا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا کہ یہ قرآن خوانی اس طرح سے کرواؤ اور وہ چیز ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ ہم لوگ قرآن خوانی بھی کروا لیتے ہیں، ہر چیز کروا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک رات چوکیدار بابا جی کے ساتھ پھر وہی مسئلہ سارا کچھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور اگلے دن پھر ان کو کافی زیادہ بخار بھی تھا۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر سے ایک بڑے عامل صاحب کو بلوایا۔ جب انہوں نے چیک کیا سارا کچھ، انہوں نے کہا یہ جو بھی مخلوق ہے یہ کمرہ اس کا مسکن ہے، اور اسے نہیں پسند کہ یہاں پہ تم لوگ آنا جانا کرو اور یہاں پہ سامان رکھو، اور جو بھی چیز ہے تمہاری فیکٹری بننے سے بھی پہلے کی ہے۔ یہاں پہ کوئی درخت ہوا کرتا تھا جو کہ کاٹ دیا گیا تھا، اس کا یہاں پہ گھر تھا۔ اب تم لوگ یہاں پہ اس کمرے کو خالی کر دو، یہاں پہ کوئی چیز نہ رکھو، اور وہ چیز یہیں رہے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی اگر تو تم لوگ اس کمرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو احسن بھائی آج تک ہم لوگوں نے اس کمرے کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اور اس کمرے میں وہ چیز موجود ہے۔ دن بھر اس فیکٹری میں کام ہوتا ہے، رات کو فیکٹری بند ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے اکثر رات کو اس کمرے میں سے کچھ نہ کوئی آواز آتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا یا کبھی اس نے پریشان نہیں کیا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ منیب، پرسنلی آپ کی سٹوری مجھے بہت اچھی لگی، امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو بھی اچھی لگے گی۔ تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار جلدی سے سبسکرائب کر لو، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہارر سے ہارر سٹوریز لاتا رہوں، اور میرے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں کا یہ رشتہ کنیکٹ رہے۔ ملتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر کسی سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔